बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग यूरोप यानी कि ब्रेकफास्ट शो लेके हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में स्नोबर और लियाकत। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी जो कि हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और जो नहीं उठे वो उठ जाएं, क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा प्रोग्राम, यानी कि गुड मॉर्निंग यूरोप, ना कि सिर्फ यूरोप के लोगों के लिए बल्कि यूके के लोगों के लिए भी। और इसके अलावा आपको जैसे कि पता है कि हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में भी जाता है, वो आप इंटरनेट के ज़रिए भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे डिश है वहाँ पे भी ये प्रोग्राम जाते हैं। एनीवे नाज़रीन, आप सब लोगों के लिए ढेरों लाखों करोड़ों दुआएं, प्यार, मोहब्बत और बहुत खूबसूरत नेक दिली ख्वाहिशात और तमन्नाएं लेकर हम हाजिर हुए हैं, यानी मैं और लियाकत। और प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह ताला सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक 2 घंटे हम आपकी खिदमत में रहेंगे। और ये खालिसतन प्रोग्राम आपका है, इसमें आपकी शमूलियत, आपकी कॉज हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। मेरे साथ मेरे साथी प्रेजेंटर जिन्हीं के लियाकत सब मौजूद हैं। Walaikum assalam. Good morning, Europe. Good morning to everyone. I hope you have a wonderful day today. मैं स्नोबर आपकी खिदमत में हर ट्यूसडे सुबह 8 से 10 बजे हाजिर हुए करेंगे और नए से नए टॉपिक्स लेके। ये एक वाहिद एक चैनल है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। आप यू कैन से हैव योर से, जो भी टॉपिक्स हैं लाइव आके कॉल करें, हमारे प्रोग्राम में शमूलियत करें और हैव योर से, जो भी आपके ज़हन में है, दिल में है, उसको दूसरों से शेयर करें और एडवाइस भी दें, कमेंट भी करें। आप कहा क्या आप एतराज़ भी कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, जो भी हमारा टॉपिक होगा उस पर आप उसमें शामिल हो। आज का हमारा टॉपिक ये होगा इलेक्शंस इन पाकिस्तान 2013 के जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके कैसे इलेक्शंस थे। आप शमूलियत कर सकते हैं और फ़ोन करके और कमेंट्स कर सकते हैं। उससे पहले कि हम इस प्रोग्राम की तरफ चलें, एक न्यूज़ है अमेरिका ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो ने तबाही मचा दी। ओवर 91 लोग जो हैं मर चुके हैं, उसमें कुछ 20 बच्चे भी शामिल हैं, काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। एक स्कूल जो है बच्चों का वो फ्लैटन हो गया था। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, लेकिन अभी पूरी तरह वो न्यूज़ नहीं आई। जैसे जैसे टाइम गुजर ज़्यादा डेथ रिवील हो रही हैं। टेम्परेचर आज यूके का 14 डिग्री है, 16 डिग्री तक जाएगा। लेटर इन द आफ्टरनून मौसम जो है क्लियर हो जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं हम टॉपिक की उसकी बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, या मेरा तज़किया जो है कि हम इस सिचुएशन में क्यों, ऐसे इलेक्शंस क्यों हुए, क्यों लोग समझते हैं कि धांधली हुई, क्या धांधली हुई, किस हद तक धांधली और किस जगह पे धांधली और क्यों हुई। सबसे पहले तो मैं ले चलूँगा थोड़े से 42 ईयर्स बैक कि मैं 8th जमात में था। उस दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम विटनेस किया था कि ये एग्ज़ाम जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो नकल होती है, बल्कि हमारे वो लोकल मैजिस्ट्रेट थे, उनका नाम मोहम्मद अख्तर साहब था, उनके बेटा मैट्रिक कर रहा था और घर से पेपर्स होके आते थे। तो एग्जामिनर्स क्योंकि हमारे नेक्स्ट डोर ठहरे हुए थे नेक्स्ट हाउस में, तो वो उनका नौकर जो पेपर स्कूल के बाद एग्जामिनेशन टाइम के बाद लेके आता था और वो पूरी सील खोल के उनके पेपर्स डालते थे और फिर ये पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स पे खुला दिखा रहे थे लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम में वो नकल मार रहे थे और बीए के एग्ज़ाम में भी ये एक सिस्टम चला। अब 42 इंटरमीडिएट 42 इयर्स का ये जो सिस्टम है चला। आप देखें कि 42 इयर्स में कितने एग्ज़ाम्स हुए और कितने लोग करप्ट हुए जिन्होंने जो नकल मार के आगे बढ़े। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो फेल भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कुछ जानबूझ के वो नकल मारने भी देते हैं, क्यों तो पीछे स्टूडेंट्स का एक सैलाब आ रहा होता है, उतने ही पीछे अगर इनको फेल कर देंगे तो वो पिछले वाले कहाँ से। इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं हैं
تو ان کو وہ مدد کرتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں کہ آپ نقل ماریں اور آگے چلتے جائیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک ڈائلیما ہے کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم صحیح نہیں ہے. اب ایسے ہی لوگ جو الیکشنز میں یا پالیٹکس یا بزنس مین بنے, اب اس کا رزلٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر سب کچھ ایماندار لوگ بھی ہیں اور زیادہ ایماندار نہیں بھی ہیں. تو اب ہے کہ الیکشنز ہمارے ہم ایک تو کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی, فلاں جگہ دھاندلی ہوئی. عمران خان صاحب کا تھا کہ وہ سنامی لے کے آئیں گے, سویپ آؤٹ کریں گے, لیکن ان کے بھی جو بعض دفعہ تقریریں تھیں ان میں جو لینگویج یوز کی گئی وہ مہذب نہیں تھی. بلہ ہاتھ میں لے کے کہ میں بلے سے صفائی کروں گا سب کی, لیکن اس میں بھی ووٹرز ان کے بڑے نہیں لیکن کم ہوئے. آپ دیکھیں کہ پورے سسٹم میں کون لوگ ہیں اور کون چاہتا ہے کہ اس کا احتساب ہوا. جو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی. چلیں بلہ لے کے انہوں نے جذباتی باتیں کی یا انہوں نے کچھ ایسے غیر مہذب, میں یہ کہنا چاہتی ہوں انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا نا, تبدیلی کا وہ نعرہ سب کو اچھا لگا. نہیں, سب کو اچھا نہیں لگا. اگر سب کو اچھا لگتا تو وہ میجارٹی لے کے آ جاتے. اس کے جو سائیڈ افیکٹس یہ ہوئے کہ جو لوگ آلریڈی پولیس میں, سرکاری محکموں میں ہیں, ٹیچرز ہیں, جو کرپٹ ہیں یا گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے, وہ کیسے چاہیں گے کہ ایک ایسے شخص آ جائے جو ان کا احتساب کرے. مثال کے طور پہ میرا احتساب ہوتا ہے, میرا جو احتساب کرے گا, جو مجھے پکڑے گا, وہ بے شک نہ کرپٹ ہو, لیکن میں کوشش کروں گا اس کو بھی کرپٹ کرنے کی کہ میری جان بچ جائے. اب پاکستان میں دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں, کتنے کیسز ہیں, وہاں اتنی سسٹم نہیں, عدالتیں نہیں ہیں جو احتساب کرے, یا جیلیں نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالے. بات یہ ہے کہ جب معاشرہ پورے کا پورا بگڑا ہو اور اس میں ہر مرد کی اصلاح بہت ضروری ہے. اصلاح ضروری ہے, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے. بالکل پلاننگ تبھی ہوگی نا جب ایک اوور نائٹ کبھی بھی جی اوور نائٹ چینج نہیں آئے گی. کیناڈ پاکستان کے سسٹم ہے اور پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز. تو آج کا ٹاپک یہ ہوا کہ ہم بات کریں گے اپنے ناظرین سے جو بڑی خوبصورت نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور سامعین سے جو چلتے پھرتے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ آفیسز میں جا رہے ہیں, کچھ مائیں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں, کچھ چھوڑ کے آ چکی ہیں اور کپ آف ٹی بنا کے بیٹھی ہوں گی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے ویوز کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی, جو الیکشن میں کیا دھاندلی ہوئی, کس قدر ہوئی, کیوں پی ٹی آئی دم دما دم خوب دھاندلی بھی ہوئی, دھما چوکڑی بھی بہت ہوئی, اور دھما چوکڑی تو ابھی تک ہو رہی ہے کہ اس کے بعد کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی بزنس مین ہیں وہ نواز شریف گروپ کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ وہ جب بھی لاسٹ ٹائم بھی جب پاور میں تھے تو انڈسٹری بہت ہے. انڈسٹری ایک پاکستان کی کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے. انڈسٹری ہوگی, امپلائمنٹ کریٹ ہوگا, جابس کریٹ ہوں گی, خوشحال ہوں گے, ایکسپورٹ ہوگی, امپورٹ ہوگی, اور ایک سسٹم. بزنس پیپل شریف برادران جو ہیں وہ بزنس مین ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو کیسے آگے لے جائے گا. اور میں ایکچولی 23 مارچ سے لے کے 2 مئی تک لاہور میں تھی, اور ظاہر ہے اپنا ملک ہے, جہاں بھی بیٹھتے تھے سیاست کی بات ضرور ہوتی تھی. اور میں نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی بزنس پیپل ہے, کیونکہ ہمارا حلقہ ارباب بھی زیادہ بزنس لوگوں سے ہے, تو وہ موسٹلی جو بات کرتے تھے وہ نواز شریف برادران کی کہتے تھے کہ اگر یہ کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں, اگر یہ کچھ کرپشن بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاہور کو اور پنجاب کے صوبے کو بہت زیادہ ترقی دی ہے. خاص طور پر جو بزنس کو ہے انہوں نے بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ دی ہے, تو کافی جو ہے ان کی فیور میں تھے. تو میرا خیال ہے کہ لاہور سے ٹھیک ہے دھاندلی ہوئی ہیں, لیکن کافی فیور تھی ان لوگوں کو. بالکل. اور دوسرا دیکھیں, آج میں صبح کراچی کے اسٹاک مارکیٹ کی نیوز دیکھ رہا تھا, 250 پوائنٹ اپ ہو گئی ہے یہ اس حکومت کے آنے سے, کہ لوگوں کو کانفیڈنس بڑھ رہا ہے کہ یہاں بزنس کریں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, کہ یہ ایسا گروپ آیا جو مسلم لیگ نون کا میجورٹی سے آئے ہیں, یہ بزنس مین لوگوں کو انسائٹ کریں گے کہ انویسٹمنٹ کریں پاکستان. یہ اسپیشلی جو 5 ایئر ٹرم
گزر گئی ہے، ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ یہ گورنمنٹ بھی 5 سال تک رہے گی اور 5 سال تک ان کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ محفوظ رہے گی، وہ یا اچھا پروفٹ بنائے گی. تو بہت سارے لوگ وہ آئیں گے اور آ کے وہاں پہ انویسٹ بھی بالکل کریں. جی، انڈسٹریاں لگیں گی، وہاں پہ جابز ہوں گی، لوگ ترقی کریں گے، ملک ترقی کرے گا. لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اس وقت بہت فرسٹریٹڈ ہیں، وہ تھوڑے سکون میں آئیں گے. جب گھر میں دال روٹی ہوگی، جب گھر میں دانے ہوں گے تو اس کے کملے بھی سیانے ہو جاتے ہیں. اس وقت تو نہ دانے ہیں اور جو سیانے ہیں وہ بھی کملے ہوئے ہوئے ہیں. ملک کے حالات دیکھیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے. اور آپ سوچیں اتنی گرمی، جبکہ 47 46 44 ٹیمپریچر ہوگا اور وہاں پہ بجلی 18 گھنٹے نہیں آئے گی تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی. ایک گرم تپش ہوتی ہے جو ہر چیز سے نکل رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسرا بات یہ کہ آپ نے بجلی کی بات کی اور میں ابھی تک حیران ہوں کسی پارٹی نے یہ نہیں بجلی کے بحران کو ختم کر 2 سال کسی نے دی ہے، کچھ نہیں. کتنا دیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس دھوپ ہے، شمسی توانائی، سولر پینلز جو آج کل بہت سستے بھی ہیں، عام ہیں. میرا خیال ہے جتنے کنزیومرز ہیں ریزیڈینشل ایریا ان کو چھٹی دینی چاہیے کہ آپ سولر پینلز لگا لیں. اس سے آپ کو اتنی بجلی مل جائے گی کہ آپ کے جو روزمرہ کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. دوسری جو انڈسٹری کے لیے جو نارمل بجلی ہے وہ اتنی وافر بچ جائے گی کہ کوئی انڈسٹری بچے گی نہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوا بھی ہے، ونڈ ٹربائن لگ سکتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، جو کہ گھروں کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں یا چھوٹے جو قصبے ہیں ان کے لیے ایک بھی ٹربائن کافی ہے ٹو پرووائڈ دی الیکٹریسٹی. ناظرین، آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ بجلی کا بل جو آپ کے گھروں میں آتا ہے، چاہے آپ کی بجلی آئے نہ آئے لیکن بل آپ کو ضرور دینا پڑتا ہے. ہر یونٹ کے پیچھے جو 2 روپے کا اضافہ ہوتا ہے وہ سود ہے جو کہ انہوں نے بجلی کا دینا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رینٹل پاور کے جو قصے ہیں وہ کیا ہوئے. یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، بجلی کی کیپیسٹی بہت زیادہ وہاں پہ ہے اور آپ کو دے بھی سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے جو کرپشن ہے اس کی تو خیر اب انتہا کو پہنچ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم بات کریں گے الیکشن میں جو کرپشن ہوئی ہے، اس میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں. بیلٹ باکس اٹھائے گئے، پہلے سے بھرے گئے، وہاں دیر سے پہنچے. اب دوبارہ اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جیسے دوسری پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی ہیں جو پہلے جیت چکے تھے. تو کافی گڑبڑ ہے، کافی زیادہ انتشار ہے وہاں پہ اور کافی زیادہ جو ہے سمجھ نہیں آ رہی. عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور اپنے فائدے کے لیے وہ جو ہیں اگین اینڈ اگین وہ لوگوں کو کہتے ہیں گھر سے نکلنا، ووٹ دینا. اور بڑا رسک کا کام ہے کیونکہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بم بلاسٹنگ بھی ہو رہی ہے. اور یہ سارے میں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے بار بار وہاں پہ پہنچنا. میرے اپنے ایک انکل ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جب ووٹ دینے گئے تو انہوں نے کہا کہ بابا جی تہاڈا ووٹ پہ چکیا ہوئے، تسی جاؤ شاباش کار. وہ بیچارے ڈر کے واپس آ گئے. پھر ان کی بیٹی اور داماد گئے تو ان کو بھی یہی کہا گیا، کراچی کی بات کر رہی ہوں، کہ آپ کا انہوں نے جب دیکھا ان کا نام تو کہا آپ کا ووٹ ڈل چکا ہے. تو اس طرح کے جب حالات ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا؟ جی بالکل، دھاندلی اور سینہ زوری تو اس قدر ہوئی کہ ایون آرمی نے انٹرفیئر نہیں کیا، پولیس نے، رینجرز نے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے الیکشن کمیشنر تھا فاخر صاحب، ان کو پورا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا الیکشنز کا. انہوں نے پوری سائڈز کور نہیں کی، اسپیشلی جانوں کی سیکیورٹی جو ہے اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی. وہ صرف کرتے رہے، فوکس کرتے رہے کہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو جائیں، چاہے وہ جعلی ہوں یا پہلے سے ان لوگوں کے نے سپریٹ پرنٹ کروا کے رکھے ہوں اور وہاں پہ ڈال دی ہوں. یہ پوری سسٹم کو سیکیور نہیں کر سکے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی ہر علاقے میں، جیسے ابھی الیکشن حلقہ 250 میں کراچی میں، اس کا 43 پولنگ اسٹیشنس ہیں اور 43 پولنگ اسٹیشنس پہ کتنا عملہ چاہیے، کتنی وہ جو آفیسرس چاہیے وہاں پہ کہ جلدی سے جلدی لوگوں کو سرو کیا جائے. دھوپ میں لوگ گھنٹوں انتظار کرتے رہے، کہیں بیلٹ پیپر لیٹ پہنچا، کہیں نہیں پہنچا، کہیں یہ ریزائڈنگ آفیسرز نہیں پہنچے، عملہ نہیں پہنچا، سیکیورٹی نہیں ہے، ہر قسم کے پرابلمس ہے. تو اس کو
نہیں فل پروف کیا گیا، فالٹ پروف نہیں کیا گیا، پوری چیزوں پہ نہیں دیکھا گیا. اب پاکستان کا فیوچر کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے، آپ کے جو خیالات ہیں یا جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں گے، یا پاکستان میں کوئی چینج آئے گی، یا اسی حساب سے یہ کام چلتا رہے گا جس میں سینہ زوری بھی ہے؟ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ جو بھی نئی گورنمنٹ آئی ہے نواز شریف کی، ان سے توقع تو بہت زیادہ ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ کچھ ایسا لائحہ عمل اختیار کریں گے کہ جس سے عوام کے لیے کوئی بہتری ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے بیسک مسائل جس میں سب سے بڑا بحران بجلی کا ہے اس کو حل کریں گے. آپ خود سوچیں کہ گرمی کا موسم، تپش، لو چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اسکولوں میں، ایون کہ گھڑوں میں جو پانی ہے، جو وہاں پہ نلوں میں پانی ہے، وہ بھی اتنا ابلتا ہوا آتا ہے، اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آپ اسے نہا نہیں سکتے، اس کو پی نہیں سکتے. اگر بجلی نہیں ہوگی تو برف کہاں سے بنے گی؟ اگر برف نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر گرم پانی پینے کو ملے گا. اس کے علاوہ انڈسٹری بالکل ختم ہو چکی ہے فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں. میں جب پاکستان میں تھی تو کپڑے سینے کے لیے دیتے تھے تو بیچارے کہتے تھے کہ جی بجلی آئے گی تو سی کے دیں گے، ورنہ ہم بیٹھے رہتے ہیں. بجلی پہلے 1 گھنٹہ آتی تھی، 1 گھنٹہ جاتی تھی، اب بجلی 18 گھنٹے غائب ہو چکی ہے. شہباز شریف نے پرومس کیا تھا کہ بہت جلدی وہ بجلی کا بحران ختم کریں گے، لیکن کل نواز شریف صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کافی ساری باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ کہنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کا جب ہم ان کو لاگو کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. تو بہرحال اس طرح کی سچویشن ہے. ہم ٹیلی فون کالز کھل چکی ہیں، ہم چاہیں گے آپ ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولیں، چائے کا کپ بنائیں، تھوڑی سی ورزش کریں، اٹھ کے جمپ لگائیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے خیالات، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو بھی آپ کے دماغ میں ہے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. آپ کا پروگرام ہے، آپ کے لیے ہے. صبح سویرے 6 بجے اٹھ کے ہم بھی آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ اس میں حصہ لیں. تو ہم لیتے ہیں جی اپنے بہت ہی اچھے کالر کو اور کہتے ہیں السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو گڈ مارننگ. جی ویری گڈ مارننگ سنبل بہن، آپ کا ویلکم، آپ کا دوبارہ آنا، اور آپ دونوں کو ہم ویلکم دل سے کہتے ہیں. اور بہت شکریہ. اسٹوبر، یہ پلے آرٹ میں اگر اسپیکر یہاں آواز مجھے نہیں سنائی دے رہی ہے، اگر آپ اس کا جی ہلو جی بولیں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میں لیک صاحب کو بتا دوں گی. جی بولیں. اچھا جی، تو میں نے کہا بہت اچھا ہو گیا کہ آپ خیر خیریت سے الیکشن دیکھ کے آ گئی ہیں. جی میں خیری میری آ گئی. ہاں جی، پہلے تو یہی شکر منانا چاہیے کہ الحمدللہ کہ ٹھیک ہے چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوئی ہیں لیکن خیر خیریت سے ہو گیا. دوسرا یہ میری بات ہے، میری بہن کہتے ہیں محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. جبرن کوئی چیز چھینیں گے نا وہ نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایک جب ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، آپ کو تو پتا ہے نا، تانا بانا ہی بکھرا ہوا ہے. تو اس کے لیے جو ہے کہ جو تھوڑا سا کام اچھا کرتے ہیں ان کو رزلٹ مل جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے، وہی آپ والی بات کے نواز شریف سب جو بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہائی وے بنائی ہے، پھر وہ یلو کیپ جو بھی بہرحال انہوں نے کیا، یقین کریں بس کا. اس میں کبھی خان کا ایک کہیں پروگرام سن رہی تھی، انہوں نے کہا اتنی اچھا، جو ہم 2 گھنٹوں میں جاتے تھے وہاں 15 منٹ میں ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی انسان دنیا دیکھتی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپنا نعرہ تو بہت اچھا لگایا تھا، لیکن یہ ایک دم سے گرم گرم حلوہ کھانے کی طرف بھاگ پڑے ہیں. یہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ چلے میں اندر آ گیا ہوں، اندر بیٹھ کے صلاح کروں. جو چیز انسان